बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज एबटाबाद ऑपरेशन के 6 साल मुकम्मल हो गए, 6 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। आज किसी भी अहम कौमी रहनुमा ने इस एबटाबाद ऑपरेशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसके बारे में कोई बात नहीं की। हमारी सियासत पर शेर और गीदड़ की जो इस्तिलाहात हैं वो अभी तक हावी हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लिया में एक जलसे से खिताब किया और वहाँ पे उन्होंने शेर और गीदड़ का जिक्र किया। किस पैराए में जिक्र किया, ज़रा सुनिए। ये सब माशाल्लाह शेर है, शेर शेर, ये शेर हैं, वो गीदड़ है, गीदड़ गीदड़, वो गीदड़ गीदड़ और शेर का कोई मुकाबला होता है? शेर शेर होता है। 100 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने सियासी मुखालफिन को गीदड़ करार दे रहे हैं और अपने आप को शेर करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया के रवैये का जायज़ा लें तो वो पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं उनको अपने मखसूस अंदाज में और मखसूस एजेंडे के तहत मखसूस मकासद के लिए अपने इस तरह उछाल रहे हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान में जो सिविल हुकूमत है और मिलिट्री लीडरशिप है उसके दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हायल हो गई है। एक भारतीय टीवी चैनल CNN IBN की तरफ से आज एक डिस्कशन का अहतमाम किया गया शाम को, और उसमें CNN IBN जो है उसने ये अपने नाजरीन को बताया कि जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के साथ लड़ाई इस बात पे हो रही है कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक भारतीय सनतकार साजन जंदल के साथ खुफिया मुलाकात की थी। सीक्रेट मीटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है CNN IBN ने। तो ये सूरत हाल है और ये सूरत हाल तकाजा कर रही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो जल्द अज जल्द मामूल पर आ जाएं ताकि दुश्मन को हमारा मजाक उड़ाने और हमारा तमाशा बनाने का मौका ना मिले। लेकिन क्या हम इस मामले में संजीदा हैं कि हम अपने इदारों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको जल्द अज जल्द बेहतर बनाएं? तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वज़ीर तजारत हैं, जनाब नईमुल हक साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब दफाई तज्ज़िया कार हैं। खुर्रम साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कुछ मुश्किलात आई हैं, इसकी वजह डॉन लीक्स की वो रिपोर्ट है जो कि अभी मंजर-ए-आम पे नहीं आई, लेकिन उसके हवाले से एक एलामिया जारी हुआ और उस पे आज उसमें उसके बाद तारिक फ़ातमी साहब जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट थे, उनको उनके ओहदे से फ़ारग कर दिया गया। लेकिन उन्होंने आज अब एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि आई रिजेक्ट रीसेंट एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि जी मैं ये एलिगेशंस को मुस्तरद करता हूँ। तो वो भी मुस्तरद कर रहे हैं जो PIO साहब हैं, राव तहसीन साहब, वो कह रहे हैं मैं कोर्ट में जाऊँगा, और परवेज़ रशीद साहब अभी तक खामोश है। तो ये मामला किधर जाएगा? सबसे पहले तो अगरचे रिपोर्ट के बंदर जात से मैं भी आगाह नहीं हूँ, लेकिन उसके जो दो कंक्लूजन्स हैं जो निकाले गए वो क्लियर हैं। एक तो पहली बात ये है कि जो पहले से कहा भी गया और तरदीद भी हुई कि नेशनल सिक्योरिटी की कोई ब्रीच नहीं हुई, नंबर 1, ये रिपोर्ट में कहा गया। हाँ। नंबर 2, किसी भी जो ऑफिशियल्स जिनके नाम आ रहे थे, फातमी साहब के या परवेज़ रशीद साहब के, राव तहसीन के, उनके खिलाफ कोई बराह रास्त सबूत नहीं मिले, नो डायरेक्ट एविडेंस। अब जो अगला सवाल है कि अगर ऐसा है कोई इशू था तो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने रफ़का थे उनको क्यों ये कहा कि वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो दें? सब इसमें वाहिद जो हमारा इंटरेस्ट है वो ये है कि पाकिस्तान के इदारों, ख़ासतौर पर सिविल मिलिट्री इसका जिक्र किया है, उनके दरमियान इंस्टीट्यूशनल कोहीजन होनी चाहिए, इदाराती यगानगत, बल्कि अगर करेक्ट लफ्ज़ है तो बाहमी जमाव होना चाहिए दोनों, दे शुड बी कोहीजन। उस कोहीजन में प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया कि एक बड़ी ही गलत मिस रिपोर्टिंग हुई है, और उस मिस रिपोर्टिंग के नतीजे में जो भी लोग इस पोजीशन में थे जिन्हें इस मिस रिपोर्टिंग को, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट, जो हकाइक को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया उस खबर में,
جس کی تردید بڑی تین دفعہ ہوئی مختلف اداروں کی طرف سے، وہ جو اس کو روک سکتے تھے وہ نہیں روکا انہوں نے اس ڈسٹورشن کو، تو لہٰذا انہیں کہا گیا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ اس کی کہانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سول ملٹری کا ٹرسٹ ہے دونوں کا آپس میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پارٹیاں جو اس بارگن کا حصہ ہیں وہ بار بار مختلف حوالوں سے، چونکہ سچویشن چینج ہوگی، آج ایبٹ آباد کمیشن کی بھی چھٹی جو ہے آپ کو اینیورسری ہے، کہ ہمیں اس میوچل ریلیشن شپ کو ٹرسٹ کی بنیاد پر قائم رکھنے کے لیے جتنا زیادہ رابطہ آپس میں ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اور اس بات سے میں ضرور اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رابطہ ازراہ کرم سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، جن کے ذریعے اگر کوئی آپس میں ڈفرنسز بھی ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو سب سے، اگر آپ کی اجازت ہو، سب سے پہلی جو چند کتابیں لکھی گئیں 1960 میں مورس جانووٹس کی کتاب تھی، دا پروفیشنل سولجر۔ اس نے کہا ٹو ڈینائی اور ڈسٹروائے دا ڈفرنس بٹوین دا ملٹری اینڈ دا سویلین cannot produce genuine similarity. ٹھیک ہے، But it runs the risk of creating new forms of tension and unanticipated militarism. اچھا میں آپ سے تو ہمیں اس کو نہ ڈینوائے کرنا ہے، نہ ڈسٹروائے کرنا ہے، ہمیں باہمی تعلق کے ذریعے ان دونوں کو اکٹھا اور باہمی جماؤں میں لے کر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا جو سول حکومت کے سینئر وزراء ہیں، کیا یہی اصول ان پہ لاگو نہیں ہوتا کہ وہ بھی سیاسی بیانات اور تقاریر اور پریس کانفرنس نہ کریں اداروں کے بارے میں؟ بالکل، صرف فوج کے بارے میں نہیں، سپریم کورٹ کے بارے میں بھی نہیں پریس کانفرنس نہ کیا کریں۔ میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وزراء کو انتہائی فوج نے تو پھر بھی جواب دے دیا، سپریم کورٹ تو آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتی۔ احتیاط سے بات کرنی چاہیے اداروں کے متعلق۔ لیکن ایک منٹ سب بات ہے، دیکھیں میری گزارش سن لیں، پاکستان کی منتخب حکومتیں بھی ادارے ہیں اور آئینی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا احترام بھی سب پر اتنا ہی لازم ہے، دوسرے اداروں کا ہم پر لازم ہے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نعیم الحق صاحب، طارق فاطمی صاحب فارغ ہو گئے، پرویز رشید صاحب پہلے ہی ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، راؤ تحسین صاحب کو فارغ کر دیا گیا، آپ اس پہ کیوں مطمئن نہیں ہو رہے؟ دیکھیں ابھی خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ اس رپورٹ میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی ہے، کیونکہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس رپورٹ کو چھپانے کا کوئی جواز رہتا نہیں ہے۔ پھر میں خرم دستگیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ فوری طور پر وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ اگر یعنی اس میں ان کو کلین چٹ مل گئی ہے اور کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا ہے تو پھر اس رپورٹ کو شائع کرنے میں کیا حرج ہے؟ نمبر ایک، ہم جو اصرار کر رہے ہیں یہ جو رپورٹ کے شائع کرنے کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کمیشن نے کیا واقعی غیر جانبدارانہ طور پر کیا اس کو اتنا اختیار تھا کہ وہ اپنی رپورٹ بناتے ہوئے تمام لوگوں کا انٹرویو کرے؟ کیا اس میں نواز شریف صاحب کا بیان ہے؟ کیا اس میں مریم صاحبہ کا بیان ہے؟ کیا اس میں فہد حسن فہد کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بڑے جو اہم، میں سمجھتا ہوں پھر یہ رپورٹ نامکمل ہے۔ مگر پھر بھی ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ قوم کے مفاد میں ہے، یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے مفاد میں ہے کہ وہ شکوک اور شبہات جو ابھی تک قائم ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک سازش کی بنیاد رکھی گئی پاکستانی افواج کے خلاف، یہ شکوک، یہ شبہات جو ہیں یہ دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے، ورنہ وہ اپنے حلف کے اور آئین کے پھر خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ جنرل اعجاز امان صاحب، ایک بات میں کہتا ہوں، اگر خبر غلط تھی اور اس کی تردید کر دی گئی تو پھر کوئی نیشنل سیکورٹی بریچ نہیں ہو۔ چلیں، آپ کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی بریچ ہوئی ہے، پریس کانفرنس میں غالباً 6 سال پہلے ہوئی تھی، جو سب سے جو واقعی نہیں انہوں نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا۔ میں بار بار ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا آج، کیونکہ بولتے وہ ہیں، جواب آپ کو دینا پڑتا ہے۔ اعجاز امان صاحب ضرور بتائے گورنمنٹ کہ یہ کیوں رپورٹ شائع نہیں کی جا رہی۔ اعجاز امان صاحب، اس صورتحال میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ جلد از جلد ایک ملاقات کریں اور دونوں کے درمیان پہلے جو معاملات طے ہو گئے ہیں ان کو طے کریں؟ طے ہو چکے ہیں معاملات، صرف نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے، تاکہ یہ جو انڈین میڈیا ہے اس کو جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، ہمارا مذاق اڑانے کا، ہمارا تماشا بنانے کا موقع ملا ہوا، یہ ختم ہو۔ حامد امیر صاحب، یہ نہ تو ہماری ڈومین میں ہے، دونوں بہت اہم پوزیشنز پہ ملک میں بیٹھے ہیں،
ایک پرائم منسٹر ہیں، دوسرے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہمی ملاقات کر کے اس ابہام کو دور کرنا چاہیے، تو اس کا ڈیسیجن بھی انہوں نے خود کرنا ہے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، اور غالباً اتنی دفعہ وہ مل چکے ہیں اور ملتے رہتے ہیں. اور جب سے یہ انویسٹیگیشن یا فیکٹ فائنڈنگ مشن یہ پروب کر رہا تھا کہ اس خبر کے پیچھے کون ہے، اس میں 6 ماہ اور 24 دن لگے ہیں، جن میں سے 4 ماہ پورے 5 ماہ سے جنرل باجوہ جو ہیں وہ آرمی چیف ہیں. اس تمام تر پرسنل ملاقاتوں اور رابطے کے باوجود اگر ڈفرنس آف اوپینین اتنا ہے کہ کور کمانڈرز اور آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے، چودھری نثار صاحب فرماتے ہیں کہ سیکیورٹی بریچ ہے، فیبریکیٹڈ ہے اور پلانٹڈ ہے. سو آئی ایم ناٹ شور کہ اس انکوائری میں لکھا کیا گیا، اس کی فائنڈنگز کیا ہیں، لیکن یہ ایک بڑا جائز مطالبہ ہوگا ہر ذی شعور شخص کا کہ اس رپورٹ کو پبلک کر دیں اور کلیئر بات کریں کہ کسی نے کوئی جرم نہیں کیا. اب اگر کوئی جرم سرے سے سرزادی نہیں ہوا تو 2 فیڈرل منسٹر اور ایک پرنسپل انفارمیشن آفیسر جو ہے آف دی پرائم منسٹر آفس، اگر ان لوگوں کو اپنے عہدوں سے الگ کر دیا گیا ہے تو یہ بہت بڑی سزا ہے کسی بھی جرم کے نہ ہونے کی صورت میں. اور اگر یہ سیکیورٹی بریچ ہے تو پھر یہ جائز ایکشن نہیں ہے، پھر سیکیورٹی بریچ ڈیمانڈ کرتی ہے پروب، کیونکہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے، اس انکوائری کو جو 4 پوائنٹس کا مینڈیٹ دیا گیا تھا، ٹرمز آف ریفرنس جو تھے، ان میں کہا گیا تھا کہ اس میں انوالو شخص یا اشخاص اور ان کا موٹیو دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. اگر یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا 7 ماہ میں کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور اس شخص پر انگلی نہیں رکھی جا سکی، تو میرے خیال میں اس ساری ٹیم نے اپنا بھی وقت ضائع کیا ہے، حکومت کا بھی وقت ضائع کیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے شاید اس پیپر کی قیمت کے برابر بھی نہ ہو اگر یہ فائنڈنگز ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر ادارہ آرمی، میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، کل ایک صاحب نے جوش خطابت میں ایک اینکر نے کہہ دیا جو ان آفیشل سپوکس پرسن ہے آرمی کے، میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، نہ سرونگ آرمی کے جنرل کا، چیف کا، نہ کسی ریٹائرڈ کا. میں جو کہہ رہا ہوں اپنی آبزرویشن اور ایکسپیرینس پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ دس از ریجیکٹڈ، ناٹ ایکسیپٹیبل، تو وہ کسی فیکٹ پہ بیس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کورسپونڈ نہیں کرتی یہ دو آپس میں، کیونکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا سیکشن 3 لاگو ہوتا ہے اس شخص پر جس نے فیبریکیشن کی اور پلانٹنگ کی اور ایک ادارے کو چارج شیٹ کیا اور وہ بات کہی جو این ڈی ایس کہہ رہا ہے، وہ بات کی جو را کہہ رہی ہے، اینڈ آئی ہیو نو ہیزیٹیشن سینگ کہ وہ بات کر رہی کی ہے یا وہ الزام لگایا ہے جو اپنی ناکامیاں افغانستان میں چھپانے کے لیے امریکہ لگاتا ہے آئی ایس آئی پر کہ یہ ڈپلیشس ہیں، یہ کرتے کچھ اور ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں، یہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ 3 ایجنسیز کہیں تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر یہی اس کانفرنس کا آؤٹ کم ہو جو پرائم منسٹر آفس میں ہوا تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اپنے ملک کے اندر سے اگر یہ چارج شیٹنگ کی جائے تو دس از سیریس، دس از سیکیورٹی بریچ، دس از فیبریکیٹڈ اینڈ دس از پلانٹڈ. تو اس کو تلاش کرنا ضروری ہے. جو بھی شخص انوالو ہے، ایکس وائی زی، کوئی پتہ نہیں کون انوالو ہے، لیکن جو بھی انوالو ہے اس شخص کو اس پہ انگلی رکھی جائے اور پھر اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کس کے کہنے پر، کس موٹیو کی تلاش میں آپ نے یہ کیا. خرم صاحب، اب اگر یہ رپورٹ جب بھی آئے گی اور اس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ اگر یہ سٹوری پلانٹڈ تھی تو کس نے پلانٹ کی اور اگر سیکیورٹی بریچ تھی تو کس نے سیکیورٹی بریچ کی، اگر یہ پتہ ہی نہ چلے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو شکوک و شبہات اور بڑھیں گے. میں پھر دہراؤں گا نا جی، چونکہ خبر کی غلط ہونے پر 3 مستند ادارے 3 تردیدیں کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ خبر غلط تھی. جب خبر کے مندرجات غلط ہیں اس کا مطلب ہے کوئی ایسی خفیہ انفارمیشن نہیں تھی جو اخبار میں چھپی، تو therefore ipso facto یہ لیک نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ لیک ہوا. اب اگر خبر غلط ہے تو آگے سوال یہ کہ اس غلط خبر کیا پاکستان کے جو سرکاری سویلین ادارے ہیں ان میں سے کوئی شخص اس غلط خبر کا موجب بنا یا نہیں بنا، یہ سوال ہے اس کے سامنے.
اور ابھی تک جو ہمارے جو میں بھی کہہ سکتا ہوں میں ایگزیکٹ مندرجات سے آگاہ نہیں ہوں، وہ یہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس پہ کسی آفیشل کے خلاف براہ راست ثبوت نہیں ملے اس تمام فیکٹ فائنڈنگ میں. دس از دا فیکٹ. اب بات یہ ہے لیکن پرائیویٹ کنورسیشنز میں حکومت کی کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ بتاتی تو ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کس نے کیا. دیکھیں یہ اسلام آباد میں جس شہر کے میں اور آپ اب اس وقت باسی ہیں، میں تو عارضی باسی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں تو ہر شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ شاید اسی کو تمام ریاست کے خفیہ امور کا پتہ ہے اور وہی جو ہے وہ ریاست کے چلانے والوں کو ایڈوائز کر رہا ہے. یہاں تو ہر شخص کا یہ کلیم ہے. لیکن ہر کوئی ٹویٹ تو نہیں نہ کرتا. ہاں یہ دیکھیں یہی بات جو 21ویں صدی میں سوشل میڈیا ہے، پالیسی میکنگ بائی ٹویٹ، اس معاملے میں بالکل چوہدری صاحب سے متفق ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات چوہدری صاحب نے کہا ٹویٹ خواہ کوئی بھی کرے. ایبسلیوٹلی. اور وہ کوئی بھی کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اداروں کے درمیان مکالمہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بالکل اچھا اب آپ بار بار آپ ایک بات کر رہے ہیں تو میں مجبور ہو گیا ہوں. میں نے ایک کلپ نہیں چلانا تھا. چوہدری نثار علی خان صاحب نے ابھی اس معاملے کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی، یعنی کہ وہ ہمیشہ اخباری بیان کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے اداروں کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں. ایک ادارہ جس کا نام سپریم کورٹ ہے، اس کے ساتھ چوہدری نثار علی خان صاحب کا مکالمہ اور ان کے الفاظ دونوں سنیے. سپریم کورٹ تو مقام انصاف ہے، اگر کوئی اسے مقام تضییق بناتا ہے تو مجھ سے تو نہیں چپ رہا جائے گا. کیا یہ مناسب ہے؟ سپریم کورٹ میں اگر کوئٹہ کمیشن کی انکوائری رپورٹ آئی ہے، آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ سے اتفاق نہیں ہے، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو مقام تضحیق بنا دیا. جو میں نے کہا ہے وہ چوہدری صاحب کے اوپر بھی اتنا ہی لاگو ہے کسی بھی ادارے کے اوپر. آگے چلتے ہیں. ہم سب کو جن کو عوام منتخب کرتے ہیں ان ذمہ داریوں کے لیے انتہائی احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ معاملہ یہی بات ہے کہ یہ پاکستان کے رہنے والوں کی جان و مال کی حفاظت کے معاملات ہیں. پاکستان کے میں آئین کی سربلندی جو کہ 4 دفعہ بریچ ہو چکی ہے، اس کو قائم رکھنے کے معاملات ہیں. ان کو بہت احتیاط سے بات. اچھا اب نعیم الحق صاحب، میں بار بار ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں کچھ آپ کو کلپ سنوا بھی سکتا ہوں انڈین میڈیا کے، وہ کس طریقے سے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور ٹھٹھا لگا رہے ہیں. یہ آپس میں ہم ایک دوسرے پہ لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو گیدڑ کہتے رہیں، شیر کہتے رہیں، لیکن ہمیں کیا فوری طور پہ وہ تمام معاملات نپٹا نہیں لینے چاہیے جو پوری دنیا میں اس وقت ہمارا تماشا بنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے آئین یا قوانین میں مسائل کا حل ایک حد تک موجود ہوتا ہے، مگر جب حکمران، کسی بھی ملک کے حکمران اس آئین کو یا ان قوانین کو یا ان اقدار کو نظر انداز کر کے ایک مسئلے کے حل کے لیے ایک کوئی اور طریقہ اپناتے ہیں تو اس کے خلاف رد عمل سامنے ضرور آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست جو ہے اس کا شکار ہو چکی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کی جو ایک ساکھ ہونی چاہیے تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے تقریباً. ہم جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں نہ صرف اس اسمبلی میں بلکہ اس سے پہلے بھی قوم کی فلاح یا بہبود کے لیے یا عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کس حد تک ہوئی، یہ سب جانتے ہیں. عوام کا جو اعتماد ہے وہ منتخب نمائندوں کو، حالانکہ ان کو ووٹ دیے جاتے ہیں، مگر وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، شاید اس نظام پر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو جب اور ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب ماڈل ٹاؤن جیسی رپورٹ کو دبا دیں، پاناما لیکس ایک حقیقت کو چھپانے کی کوشش کریں پوری قوم سے، یا یہ جو رپورٹ آئی ہے ڈان لیف کے اس کو چھپانے کی کوشش کریں، تو پھر وزیر اعظم کی جانب سے اس رویے کا جو اظہار ہوتا ہے نا وہ ندامت کا باعث بن جاتا ہے پوری قوم کے لیے، اور اس کا رد عمل شدید سامنے آتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس ٹویٹ میں دیکھا ہے. IASPR کے ٹویٹ جو تھا وہ ایک غیر معمولی اور شدید رد عمل کا اظہار تھا، اور اس کا میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری ہماری حکومت پر عائد ہوتی ہے، ہماری حکومت کے ان رویوں پر عائد ہوتی ہے. لیکن آپ کے خیال میں ریجیکٹڈ کے الفاظ جو ہیں وہ مناسب تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شدید رد عمل کیوں آیا جب انہوں نے محسوس کیا، اور مجھے حقائق کا علم نہیں ہے، کہ شاید جو انڈرسٹینڈنگ کی گئی تھی پاکستانی افواج کے ساتھ یا کمیٹی کے ممبران کے ساتھ جن کا تعلق
ISI یا MI سے تھا، وہ انڈرسٹینڈنگ کے خلاف کچھ کارروائی ہو رہی ہے، تو یہ رد عمل قدرتی طور پہ سامنے آنا تھا اور آیا، اور ہم نے دیکھا کہ حکومت اس معاملے میں تقریباً خاموش ہی رہی۔ وزیر اعظم صاحب نے اس پر کسی خاص رد عمل کا ابھی تک تو میرا خیال اظہار نہیں، لیکن چودھری نثار کی طرف سے آیا ہے رد عمل، اس پہ مزید بات کرتے ہیں اعجاز وان صاحب سے، لیکن ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج 2 مئی ہے اور کل 3 مئی ہے۔ کل ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے سے صرف ایک دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور یہ ٹویٹ میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو ICIJ کے کچھ لوگ ہیں ان کو جواب دیا ہے ٹویٹر پہ، ڈونٹ وانٹ ٹو سے مچ اباؤٹ نیکسس between you and your Pakistani counterparts, but sad they became a part of conspiracy against Pakistan۔ یعنی کہ جو ICIJ کے پاکستان میں جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو پاکستان کے خلاف کانسپریسی کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کاؤنٹر پارٹس کون ہیں، ایک عمر چیمہ صاحب ہیں اور ایک عامر لطیف صاحب ہیں کراچی میں۔ تو عمر چیمہ صاحب نے یہ جو رپورٹ شائع کی تھی، تو یہ رپورٹ جنگ اور دی نیوز میں شائع ہوئی تھی۔ کس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک کانسپریسی تھی، جبکہ ابھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی انکوائری کو بھی چلا رہا ہے، ابھی فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ تو یہ کافی نامناسب ہے، بلکہ قابل مذمت ہے یہ ٹویٹ، اور ایک ورکنگ جرنلسٹ کو کہہ دیا کہ آپ نے پاکستان کے خلاف سازش کیا صرف اس لیے کہ اس نے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں کوٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم ڈے سے ایک دن پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے پوری جو پاکستان کی صحافتی برادری ہے اس کو ایک قسم سے للکار دیا ہے کہ تم پاکستان کے دشمن ہو۔ اور کافی دن سے جو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ کچھ صحافیوں پہ یہ الزامات لگا رہا تھا کہ آپ غدار ہیں، ملک کے دشمن ہیں۔ تو اب کھل کے پتہ چل گیا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کون تھا۔ جنرل اعجاز وان صاحب، میں یہ معاملہ تو آپ کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کچھ دن سے بہت زیادہ جو لائن آف کنٹرول پہ بھارت کی طرف سے کافی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کافی اگریسو رویہ اختیار کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ جتنا ظلم اور بربریت کشمیر میں کر رہے ہیں اس سے وہ توجہ کنٹینیوسلی چاہتے ہیں کہ ہٹی رہے، اور ادھر توجہ آپ نے تو اگلے دن اپنے پروگرام میں پھر ادھر توجہ دلوا بھی دی، اور میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں۔ اٹ از ناٹ ٹو فلیٹر یو کہ آپ نے وہ بنگلہ دیش کا اعزاز واپس کیا، اور کانگریچولیشن ٹو یو کہ آپ نے اپنے وقار کے مطابق اس کو واپس کر دیا کہ میں اس طرح کے حکومت سے اس طرح کا اعزاز لینا پسند نہیں کرتا۔ تو کانگریچولیشن۔ بات ہے انڈیا کی کہ انڈیا جو بھی یہ کر رہا ہے وہ ایک تو کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم اور بربریت سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، دوسرا وہ دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے، اب کل انہوں نے الزام لگایا کہ 2 سولجر کی لنچنگ ہوئی ہے اور ان کی میوٹیلیٹڈ باڈیز پاکستان نے ہمارے ملک میں پھینک دی ہیں۔ جب ہم نے ان کا سپاہی جو خود بھاگ کے ادھر آ گیا تھا اس کو اعزاز کے ساتھ واگا سے واپس بھیجا، ان 2 کو ہم واپس نہیں بھیج سکتے تھے؟ کیا پاکستان آرمی نے ایسی لنچنگ ان کے خلاف کی جنہوں نے 24 سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا ہے؟ آج تک کسی ٹیررسٹ کی، کسی بھی جماعت کے ٹیررسٹ کی لنچنگ ہوئی ہے پاکستان آرمی کے ہاتھوں؟ مہذب فوجیں یہ نہیں کرتی جی، نہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ لیکن وہ اپنا یہ بیانیہ جس پہ ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس بیانیے کو کہ یہ سپورٹ پاکستان سے آ رہی ہے، دہشت گردی پاکستان سے آ رہی ہے، میوٹیلیٹ کر کے باڈیز پاکستان پھینک رہا ہے، اور ان کے اپنے 13 آدمی جو اچن میں جدھر یہ مدر آف آل بامز یوز ہوا ہے، جس کو امریکہ نے کہا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ہیڈ کوارٹرز اور کیوز کا نیٹ ورک تھا، وہاں سے 13 ڈیڈ باڈیز انڈینز کی ملی ہیں۔ ان سارے باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ تمام تر الزام اور یہ پاکستان کے اوپر اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے، تاکہ ان مسائل کی طرف توجہ نہ جائے، اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ اور ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے
کہ ہماری حکومت ان باتوں کو رائٹ فورم پر اس توجہ اور یگانگت اور زور کے ساتھ نہیں کہتی جتنا وہ شور مچاتے ہیں۔ جی خرم صاحب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ میٹھا اصل جو میں نے بات کی نا انسٹیٹیوشنل کوہیشن کی، وہ اس لیے ضروری ہے، یہ جو اداروں کے درمیان باہمی جماؤ ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہمہ وقت ایک دشمن کا سامنا ہے جو ہر قسم کے انسٹرومنٹس استعمال کرتا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے ہی انشاءاللہ غالباً پرسوں پاکستان بڑے زور و شور سے جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن میں ہندوستان کے سارے معاملات جو ہے ان کو بے نقاب کرے گا، اور کوشش جاری ہے کہ دوسرے بھی کچھ ملک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، تاکہ یہ جو معاملہ ہے کہ جی وہ ایک جمہوریت ہوگی اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح انہوں نے کشمیر میں لوگوں کے اوپر چھرے مار کر ان کو جو ہے خواتین کے اوپر حملے کیے ہیں، اور جس قسم کے ظلم اور بربریت ہم نے دیکھی ہے، یہ دنیا کے سامنے بالآخر میر صاحب ایک بات ضرور مجھے کہنی پڑے گی، بالآخر یہ ذمہ داری پاکستان نے ہی نبھانی ہے، اور انشاءاللہ ہم نبھائیں گے۔ وزیر اعظم نے بھی 3 دفعہ جنرل اسمبلی میں بات کی ہے، پھر کریں گے انشاءاللہ اس سال، لیکن یہ چیلنج ہمارا ہے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ نہ صرف جو باہمی یگانگت ہے وہ سول اور ملٹری اداروں کے درمیان ہو۔ میری ایک استدعا ہے سب اپنی سیاسی جماعتوں سے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے ہیں، کہ وہ 3 کام کرنے بند کر دیں، اور یہ میری پارٹی کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ ایک تو لوگوں کو غدار کہنا بند کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، سیکیورٹی رسک کہنا بند کر دیں، اور لوگوں کو پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ قرار دینا بند کر دیں۔ یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ یہ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ جو منتخب جمہوریت، دیکھیں پاکستان میں جمہوریت بڑی مشکل سے پنپتی ہے، اور بڑی مشکل سے ابھی بھی اس میں بہت شیکی ایشوز ہیں جن کا ہم لے کر چلنا ہے۔ تو اگر ہم ہی ایک دوسرے کے اوپر، جو منتخب لوگ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کے الزام تھوپنا شروع کر دیں گے، اس سے جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ معاملہ بالآخر جو ہے اداروں کو لے کر چلنے میں ہی ہے، اور وہ اسی پہ اگر ہم چلیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی، ضرور آپ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں، پالیسی کو کرٹیسائز کریں، لیکن یہ 3 باتیں ان سے پرہیز کریں۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو غدار قرار دینا اور ملک دشمن قرار دینا، یہ روایت اب بند ہونی چاہیے؟ ایک اس سے بڑا ایک چیز اور کرنی چاہیے کہ سچ بولنا چاہیے ہمیشہ، اور غلط بیانی، یہ سچ بولنے پہ تو الزام لگتا ہے، پہلے غداری کا الزام لگتا تھا، سچ اب بولنے سے، میں صرف ایک بات، سچ بولنے سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہماری روایات ہمیں یہ سکھاتی ہیں، ہماری اقدار ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کبھی سچ بولنے سے نہ ڈرو، باطل کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیشہ حق کی آواز بلند کرو۔ میں سمجھتا ہوں یہی وہ سبق ہے جو ہمیں پوری قوم کو سکھانا چاہیے۔ مگر ہندوستان کی بات کر رہے تھے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہندوستان کے نریندر مودی اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول جو ہیں، ان کی پاکستان دشمنی کی مثالیں بے شمار ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے جیسا کہ جب یو پی کے وزیر اعلیٰ کو چنا، وہ ایک بہت ہی اینٹی مسلم، ریبڈ اینٹی مسلم، اور روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں قتل کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی گائے کو لے کے جا رہے تھے یا گائے کی حفاظت کر رہے تھے۔ مطلب ہے ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ چپ کے گائے کی قربانی کرتے ہیں، جو ہندو مذہب کے خلاف ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور کشمیر میں جو ان کے مظالم ہیں ہندوستان کے، وہ ناقابل معافی ہو چکے ہیں۔ ان 6 لاکھ افواج 70 سال سے، اور معاف کیجیے گا میں خرم دستگیر صاحب سے اتفاق نہیں کرتا، انہوں نے بھی کہا کہ جنیوا میں جا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 70 سال سے ہم اقوام متحدہ اور جو جنیوا میں بھی ہے، نیو یارک میں بھی ہے، اور بین الاقوامی فورم پہ جا رہے ہیں، کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی بات کرنا ہی کشمیر کی خدمت ہے، نہیں جی، اب بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ اب ہمیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جو صحیح معنوں میں، جن میں طاقت ہو، جن میں اثر ہو، جو ہندوستان کی جو قوم ہے، ہندوستان کی جو حکومت ہے، وہ سمجھ لے کہ اب کشمیر جو ہے اس کو وہ مزید دبا نہیں سکتے۔ تو وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ وہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد اعجاز امان صاحب سے۔ جی وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جنرل اعجاز امان صاحب، وقفے سے پہلے نعیم الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب صرف کشمیریوں کے لیے لپ سروس نہیں کرنی، کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، عملی اقدامات اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، جو میرا انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے، آئی ایم پرسنلی ریسپانسبل فار وٹ آئی ایم سیئنگ،
کہ جو ان کے اوپر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ایک طریقہ تو ہے کہ جو پاکستان نے ان کے لیے کرنا ہے وہ تو ڈپلومیٹک فرنٹس پہ، انٹرنیشنل فورم میں اور UN ریزولوشنز کے مطابق اس کیس کو ہر اس فورم پر اٹھائیں اور اس ظلم اور بربریت کو ہر اس جگہ پہ ایکسپوز کریں جہاں پہ لیگلی مورلی ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن خود ان کو میں یہ کہوں گا کہ اجیت دوول کی اسٹریٹجی کے مطابق کانٹے سے کانٹا نکالو. اگر سری نگر میں آپ غیر محفوظ ہو تو دہلی میں ان کو غیر محفوظ کرو، ان کے گھر میں گھس جاؤ، فائٹ اٹ آؤٹ. اپنا حق چھیننا پڑتا ہے، خیرات میں مانگ کے حق. چلیں یہ آپ کی رائے ہے، لیکن میری پرسنل رائے ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کیا جو تحریک آزادی ہے وہ کشمیر میں چل رہی ہے تو اس کو صرف کشمیر تک نہیں رہنا چاہیے؟ اگر دلی تک جائے گی تو پاکستان جو ہے وہ اس پہ الزام لگ سکتا ہے. الزام لگانے والے پہلے تھوڑے لگا رہے ہیں. چلیں میں کشمیریوں کو کہہ رہا ہوں کہ کیری دس وار انٹو دی ہارٹس آف انڈیا. جی کیا عملی اقدامات ہو سکتے ہیں خرم صاحب؟ میر صاحب، کشمیر تب آزاد ہوگا جب پاکستان بطور جمہوریت مضبوط ہوگا. بالکل صحیح کہا. پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی اور اس کے لیے پاکستان کو سٹیبلٹی چاہیے. تو یہ پاکستان کو بطور جمہوریت ہم سب نے اس پہ کام کرنا ہے کہ ہمیں ایز اے ماڈل کریٹ کریں، ان کو اٹریکشن ہو. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ہمارا دل ان کے لیے کٹتا ہے جب ان کا خون بہتا ہے. لیکن ہمیں جو سفارتی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پرائم منسٹر نواز شریف کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کا جو فرض ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا ماڈل اور روشن مینار بنائیں جس کی طرف کشمیری خود اٹریکٹ ہوں، اور تب ان کی آزادی قریب آئے گی جب ہم مضبوط ہوں. نہیں ملک صاحب، دیکھیں آج بھی دفن ہو میں رہے ہیں، سمجھتا ہوں عملی اقدامات جھنڈا اٹھا رہے ہیں کہ امن کو ایک اور چانس دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم جانتے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اور ان کی اور منموہن سنگھ کی جو تعلقات جو طارق عزیز صاحب کر رہے تھے کنڈکٹ، اس میں تقریباً ایک ایسا سمجھوتا قرار پا گیا تھا جو غالباً مجھے بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو اور کشمیری عوام کو قابل قبول ہوتا. میں سمجھتا ہوں کشمیری عوام کو قابل قبول نہیں تھا، پوری حریت کانفرنس کی قیادت نے اس فارمولے کو مسترد کر دیا تھا. وہ کوائٹ پاسبل. امن کو ایک چانس اور دینا چاہیے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر آگے سوچنا چاہیے. جی سر، امن کو چانس کس طرح دیا جائے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ لیکن بھارت تو مذاکرات کی بجائے جو ہے وہ کنٹرول لائن پہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس میں بڑی بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ جب دو متحارب پارٹیاں کسی بھی مذاکرات میں ڈیڈ لاک میں پھنس جائیں اور اپنی پوزیشن پہ بج نہ کریں تو پھر میڈیشن اینڈ جو ہے اردو میں کیا کہتے ہیں مصالحتی ان کے درمیان آئیں گے، وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اور اگر وہ بھی فیل ہوتے ہیں، یہ ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے مذاکرات. 69 ایئرز مذاکرات اور another 69 ایئرز مذاکرات نہیں ہوتے. میننگ فل ڈائلاگ ود اے ڈیڈ لائن نہیں ہوتا تو میڈیٹرز بلائیں، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں. یہ UN کے چارٹر میں لکھی ٹھیک ہے. میر صاحب ایک نمبر دے دو. اور یہ جب پاکستان کی اکانومی 10% پر انشاءاللہ گرو کرنا شروع ہوگی، اس ہر دن کشمیر کی آزادی قریب آتی. اچھا، یہ ہماری مضبوطی جو ہے وہ کشمیر کو لے کر آئے گی. کشمیری آج بھی صرف پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پھر رہا ہے، وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں اور وہ آج بھی یہی نعرہ مار رہے ہیں اس اکانومی کے باوجود بھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. پوری دنیا کو بتانا ہے. ان کے کل ترکی کے صدر نے پیشکش کی تھی بصالت کی جو ہندوستان نے رد کر دیا. انٹرنیشنل ڈپلومیسی وہاں پر ایک پولیٹیکل ول ہی ابھی موجود نہیں. اچھا، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں آج اپنا جو اختتام ہے وہ خرم دستگیر صاحب کے ان الفاظ کو دوبارہ دہرا کے کروں گا جس سے آپ نے بھی اتفاق کیا ہے. خرم دستگیر خان صاحب نے بالکل درست کہا کہ اب پاکستانیوں کو ایک دوسرے پر غداری کے اور بغیر کسی ثبوت کے ملک دشمنی کے الزامات نہیں لگانے چاہیے. اور میں بھی بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جس عمر چیمہ پہ الزام لگایا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ تھا، یہ وہی عمر چیمہ ہے جس کو کہ کچھ سال پہلے جب اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس پر جب ہم نے آواز بلند کی تو نواز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے اور انہوں نے ہماری آواز میں آواز ملائی. یہ وہی عمر چیمہ ہے. اور پھر یہی وہی عمر چیمہ ہے جب 1.5-2 سال پہلے انہوں نے تحریک انصاف پہ کرٹیسزم کیا تو اس عمر چیمہ کو تحریک انصاف کے جو کچھ جذباتی نوجوان تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو لفافہ جرنلسٹ کہا اور کہا کہ یہ نون لیگ سے پیسے لے کے تحریک انصاف پہ تنقید کرتا ہے.
پھر یہی عمر چیمہ جو ہے اس نے جب یہ جو پاناما پیپرز کا معاملہ ہے تو یہ آئی سی آئی جے کا پاکستان میں نمائندہ ہے، تو انہوں نے جب وہ رپورٹ جو ہے وہ پاکستانی اخبار میں چھاپی، جنگ میں اور دی نیوز میں، اور جس میں کہ میں بھی لکھتا ہوں، تو اب مریم نواز شریف صاحبہ نے آج 2 مئی 2017 کو کہا ہے کہ جو آئی سی آئی جے کے پاکستانی کاؤنٹر پارٹس ہیں یعنی کہ عمر چیمہ اور ان کے ساتھی، وہ پاکستان کے خلاف ایک سازش کا حصہ تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ وہ بھی صحافیوں پر یا سیاسی مخالفین پر غداری کے یا ملک دشمنی کے یا پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ بننے کے جو الزامات ہیں، یہ ان الزامات کو واپس لے لیں، لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ عمر چیمہ یا ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے خلاف کسی سازش کا حصہ بن کر بہت غلط کام کیا تو ثبوت ضرور پیش کریں، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے، ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو پھر اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ لیکن اگر آپ الفاظ واپس نہیں لیں گے تو ظاہری بات ہے پھر احتجاج کرنا صحافیوں کا حق ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔